बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि हमारी जो ज़राअत है उसकी क्या अहमियत है माशी तरक्की में, मुल्क की माशी तरक्की में। तो जब भी कोई भी मुल्क है उसकी मईशत का जो ज़री शोबा है वही मतलब बताता है कि क्या उसकी अहमियत आलमी सतह पर। तो पाकिस्तान जो है उसमें आपको पता है कि गैर ज़री शोबे ने भी तरक्की की है, लेकिन जो सबसे बड़ा शोबा है वो ज़राअत ही है। ये हमारी आमदनी का एक अहम तरीन ज़रिया है और हकीकत तो ये है कि मुल्क में सनती तरक्की की बुनियाद भी यही शोबा हमें फराहम करता है। इस तरह दोनों शोबों की मतवाजन तरक्की वक्त की हमारी अहम ज़रूरत बनकर रह गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या जो है वो ज़री शोबे की हमारे मुल्क में अहमियत क्या है। तो उसमें सबसे पहला है एज अ सोर्स ऑफ फूड, यानी खुराक की फरहमी। तो इसमें बच्चों कि इंसानी जिंदगी में आपको पता है कि खुराक एक बुनियादी ज़रूरत है। जो भी हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, मसलन हम कह सकते हैं कि बुनियादी ज़रूरियात क्या होती हैं। गंदम हो गई, ठीक है, गंदम है हमारे पास, चावल, मकई, ठीक है, गन्ना, दालें, सब कहाँ से हमें मिलता है? गन्ना, दालें, तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है? दूध, इसी शोबे से हमें हासिल होता है। ठीक है, यही शोबा हमें देता है। दूध और गोश्त हासिल करने के लिए जो जानवर हम रखते हैं उनका भी दारोमदार, उनकी अफसाश नस्ल का दारोमदार भी इसी शोबे पर है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बदकिस्मती है कि गंदम के मामले में अभी तक खुद कफील नहीं हुआ। ये चावल और फल बरामद करता है और हाल में चीनी, मतलब अभी हम चीनी भी इवन जो है वो ज़री मुल्क होने के बावजूद चीनी जो है वो, चीनी का क्राइसिस जो अभी आप ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि क्राइसिस चल रहा है। तो रीज़न क्या है कि हमारा जो चीनी है वो भी हमें बरामद करनी पड़ती है, चीनी और गंदम वगैरह। ठीक है, तो ये इसकी अहमियत इस लिहाज से बहुत है कि हमें ये सब चीज़ें इसी शोबे से हासिल होती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अब हम बरामद करते हैं और हमें मंगवानी पड़ती है। इवन टमाटर का आपको पता है क्राइसिस आया था, उसमें भी जो है वो टमाटर की प्राइसेस हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि टमाटर हम हिंदुस्तान से, भारत से मंगवाते हैं। तो जो है जैसे ही मसाइल हुए तो टमाटर की जो है वो तिजारत बंद हो गई और इस तरह उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई। तो इस तरह यानी कि हमारी फूड जो है उसका डिपेंड भी किस चीज़ पे करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार की फरहमी। अब रोजगार की फरहमी अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे अगर हम अपना उठा के देखें, अदादो शुमार को अपने देखें, तो हमें पता चलता है कि जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन वो हमारी जो है वो तकरीबन है 36.9%। ठीक है, 9%। और रूरल जो है, रूरल पॉपुलेशन वो कितनी है हमारे पास? वो है 63.33%। ठीक है, 63%। ये मैंने वर्ल्ड बैंक से ये डाटा उठाया है, उसमें मैंने ये देखा है कि हमारे पाकिस्तान का 2020 या 2019 में क्या डाटा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर यानी रोजगार कितने लोगों को जो है वो हमारा प्रोवाइड कर रहा था। अब ये देखें कि जब हमारी अर्बन पॉपुलेशन, शहरों में तो इतने कम लोग रहते हैं और देहात ही ज्यादा है, देहाती लोग जो है वो 63% है। तो इसका मतलब है इतने लोग बिलवास्ता, यानी 80% लोग जो है हम कह सकते हैं कि बिल वास्ता या बिला वास्ता ज़री शोबे से रोजी, कितने परसेंट? 80% जो लोग हैं यानी पीपल जो हैं वो इंगेज्ड हैं किसमें? एग्रीकल्चर सेक्टर में। यानी कि 80% लोग किस पे? ज़री शोबे पे डिपेंड करते हैं, ज़राअत पे, ज़री शोबे में काम करते हैं। ठीक है, अब तो ये देखें, ये इससे हमें उसकी अहमियत का अंदाजा होता है कि क्या किस तरह हमारे जो जमींदार हैं, काश्तकार हैं, या सब लोग हैं, मोची है, बढ़ई है, ये किस तरह काम कर रहे हैं। अलावा ये भी हम देखते हैं कि दुकानदार और व्यापारी भी, जो दुकानदार हैं, मतलब कुछ लोग तो बिल्कुल डायरेक्ट उसमें काम कर रहे हैं ना, उसके अलावा कुछ दुकानदार वगैरह भी इसी पे करते हैं। तो 2020 की एक जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई थी उसमें कुल आबादी का तकरीबन जो यानी 2020 की जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें हमने ये देखा है, जो सर्वे है उसके मुताबिक क्या है जी? उसके मुताबिक 42.3% जो हमारी पॉपुलेशन है वो बराह रास्त ज़री शोबे पे डिपेंड कर रही है।
زرعی شعبے سے منسلک ہے. تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ہمارے لیے زراعت بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ 20 سے 25% تک اس میں جو ہے 20 to 25% جو ہے وہ اس میں مخفی بے روزگاری بھی پائی جاتی ہے، اچھا جی. اس کے بعد اگر ہم اس کا ایک اور دیکھیں تو قومی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے. جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے تو قومی آمدنی زرعی شعبے کا حصہ 60% تھا. مطلب شروع میں 1947 میں جو ایگریکلچر جو انکم تھی ہماری قومی آمدنی میں، زرعی شعبے کا حصہ جو تھا قومی آمدنی میں، ٹھیک ہے، وہ کتنا تھا؟ 60% تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ 1960 میں یہ کم ہوا. 1960 میں یہ کتنا ہو گیا؟ 51.3% ہو گیا. اس کے بعد مزید ہم جو دیکھیں تو 80 میں جو ہے اس کا مزید کم ہو گیا. 1980 میں زرعی شعبے کا جو انکم میں حصہ ہے وہ ہو گیا ہمارے پاس 29.4%. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جو ہے، اب اگر ہم دیکھیں اس وقت، ٹھیک ہے، 2019 کا جو میں نے اکنامک سروے ہے اس سے یہ دیکھا ہے کہ اب جو ہے 2019 یا 20 میں کتنا ہے؟ اب ہمارا 18.9% جو ہے وہ زراعت جو ہے وہ جی ڈی پی کا حصہ ہے یا گراس ڈومیسٹک کا حصہ ہے. ہماری آمدنی جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ زرعی شعبے سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی آمدنی میں زرعی شعبے کا حصہ سب سے زیادہ ہے اب بھی. مطلب باقی سیکٹرز بھی اب کافی رول پلے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی زراعت ہمیں جو ہے وہ آمدنی زیادہ دے رہی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرووائڈنگ را مٹیریل جو ہے وہ دیتی ہے یہ زرعی شعبہ ہی ہمیں را مٹیریل دیتا ہے. کس طرح دیتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو صنعتیں ہوتی ہیں ان کو خام مال جتنا چاہیے ہوتا ہے، مثلا چینی کے لیے گنا چاہیے، سوتی کپڑا یا دریا بنانے کے لیے کپاس چاہیے، سگریٹ کے لیے تمباکو چاہیے. تو یہ سب ہمیں کون سا شعبہ دے رہا ہے؟ ہمیں ایگریکلچر ہی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فارن ایکسچینج، یعنی جتنے ہمیں زر مبادلہ کا اصول ہے، کچھ چیزیں ہم ایکسپورٹس بھی کرتے ہیں. پاکستان کی جو کل برآمدات ایکسپورٹس ٹوٹل جو اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے را مٹیریل انڈسٹری کو ہم جیسے کہ گنا ہو گیا، کپاس، یہ سب انڈسٹری کو کون دے رہا ہے؟ ایگریکلچر سیکٹر صنعت کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے. ایگریکلچر سیکٹر. اور ایکسپورٹس ہماری جو ہے 27% وہ زرعی اشیاء پر مشتمل ہے. ایکسپورٹس کتنی؟ 27% زرعی چیزیں ہیں جو ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کافی زر مبادلہ کماتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو اون اور کھالوں کی برآمد کا انحصار بھی اسی شعبے پر ہے، کیونکہ جانوروں کی پرورش یہی شعبہ کرتا ہے. تو ہم کروڑوں روپیہ اس طرح، یعنی کہ جو کروڑوں روپیہ ہے ہم اسی طرح کماتے ہیں. پھر آ جاتا ہے ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو بوسٹ کرنے میں بھی یہ بڑا اہم رول پلے کرتا ہے ہماری جو زرعی شعبہ ہے، کیونکہ کاشتکاروں کی آمدنی بڑھنے پر مصنوعات کی طرف، اگر بچوں فارمرز کی جو انکم ہے وہ بڑھے گی، فارمرز کی انکم، وائی اسٹینڈ فار انکم جو ہے وہ اگر انکریز کرے گی تو اس سے ڈیمانڈ فار جو آپ کی جو باقی گوڈز ہیں، ٹھیک ہے، ڈیمانڈ بڑھے گی چیزوں کی. اب جب ان کی چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ مطلب سرمایہ کاری کو جم بڑھے گا. اس سے کیا ہوگا؟ انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی. آئی اسٹینڈ فار انویسٹمنٹ بڑھے گی. اور جب بچوں انویسٹمنٹ بڑھے گی تو نئے کارخانے لگیں گے، لہذا صنعتیں ترقی کریں گی اور اس طرح سے دوبارہ ہماری ملک کی آمدنی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ منڈی کی وسعت بھی یہی جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے وہی بتاتا ہے کہ آپ کی منڈی کتنی وسیع ہے، آپ کی جو مارکیٹس ہیں اس کو بھی یہی بتاتا ہے. ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کی منڈیاں جو ہیں ان کے لیے مصنوعات کی پیداوار کے لیے منڈی کو کتنی وسعت ہوگی، کتنا استحکام ہوگا، یہ سب ہمارا یہی سیکٹر بتاتا ہے.
اب ہم چلتے ہیں کہ کون سے وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں. تو ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں میجر جو فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو افیکٹ کر اس کو یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری زرعی شعبے کی کمزوریاں ہیں یا نقائص ہیں وہ بتاتے ہیں یا فی ایکڑ پیداوار میں کمی کے اسباب کیا ہیں. تو اس میں سب سے پہلا ہے قلت سرمایہ, اس لیک آف کیپٹل. مطلب کیا ہے کہ آمدنی جب کم ہے, آمدنی جب بچوں کم ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ کاشتکار جو ہے بامشکل ہی اپنی بنیادی ضروریات کو پوری کرتا ہے, اور اس کی آمدنی کم ہونے کی وجہ سے اس کی بچتیں کم ہوتی ہیں. جب اس کی بچتیں کم ہوتی ہیں تو وہ مقروض رہتا ہے اور قرض میں اپنی زندگی کو وہ قرض نہیں اتار سکتا اور اس کا بوجھ اس کے وارثوں پہ منتقل ہوتا رہتا ہے. تو ایک کہاوت کے مطابق دادے کا قرض جو ہے وہ اس کا بوجھ جو ہے پوتا اتارتا ہے. تو اس طرح سے قلت سرمایہ کی وجہ سے عمدہ بیج, کیمیائی کھاد, جدید آلات وغیرہ خریدنے کی اس کی استطاعت نہیں رہتی. ٹھیک ہے, یعنی کہ آمدنی کم, سیونگ کم. اس طرح سے جب سیونگ کم ہوگی تو اس طرح آپ کا جو کیپٹل ہے, آپ کا جو سرمایہ ہے, اس کی بھی قلت ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہم کیڑے مار ادویات بھی وہ حاصل نہیں کر سکتا, بیمار جو اس کے مویشی ہیں ان کا علاج نہیں کروا سکتا, آبپاشی کے لیے ٹیوب ویل نہیں لگوا سکتا. تو یہ سب اس کی پریشانیاں بنتی ہیں. اس کے بعد ہے سیم تھور, یعنی کہ واٹر لاگنگ اینڈ سلینٹی. کیا مطلب ہے اس کا سیم اور تھور؟ جب زیر زمین پانی کی سطح بلند ہو کر اوپر والی سطح پر نمودار ہو جائے تو اسے ہم سیم کہتے ہیں, واٹر لاگنگ. واٹر لاگنگ بیسیکلی کیا ہے کہ جب پانی کی سطح زیر زمین, پانی کی سطح زیر زمین جو ہے پانی کی سطح بلند ہو جائے تو اسے ہم واٹر لاگنگ سیم کہتے ہیں. اور اسی طرح جو فصلوں مطلب یہ بہت فصلوں کے نقصان دہ ہے, اور جب سطح پر نمکیات کی سطح جم جائے, نمکیات جب زمین کی سطح پر اوپر آ جاتے ہیں تو اسے ہم سلینٹی کہتے ہیں. نمکیات جب زمین پر آ جائیں, نمکیات آ جائیں گے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ سلینٹی, یا اسے ہم کہیں گے تھور. اسے کیا کہیں گے؟ تھور. اسے تھور کہیں گے. تو یہ دونوں بھی کافی مسائل ہیں. پودوں کی اس طرح رش و نما رکاوٹ بنتی ہے. پاکستان کی زمین جو ہے وہ کافی سیم تھور کا شکار ہے, خاص طور صوبہ پنجاب اور سندھ کا کافی رقبہ جو ہے کون سا ہے؟ پنجاب اور سندھ. پنجاب اور سندھ جو ہے, سندھ کا کافی رقبہ اس مرض کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے. ایک اندازے کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ 15 لاکھ ایکڑ رقبہ سیم تھور کی وجہ سے ناکارہ ہو چکا ہے. کتنا؟ 15 لاکھ ایکڑ رقبہ. اس کے بعد غیر معاشی قطعات, ان اکنامک ہولڈنگز. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں قانون وراثت ایسا ہے کہ زمین وارثوں میں تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے, اس لیے فی کس جو رقبہ ہے ملکیت بہت کم ہو جاتا ہے, اور پھر یہ قطعات مختلف جگہوں میں بکھرے ہوتے ہیں. یعنی کہیں چھوٹا سا حصہ کسی ایک کے پاس ہے, اس کے علاوہ دوسرا چھوٹا سا حصہ کسی اور کے پاس ہے. اس طرح یہ بکھرے ہوتے ہیں اور اس کاشتکار انتشار میں ہوتے ہیں. یہ بکھراوٹ کا مسئلہ ہے, لہٰذا ان قطعات پر کاشتکاری کے جدید طریقوں کو آپ اپنا ہی نہیں سکتے. تو یہ ایک کافی مسئلہ ہے. ایک اندازے کے مطابق جو ہے 30% کاشتکاروں کے پاس رقبہ مالکیت جو ہے وہ 12.5 ایکڑ سے بھی کم ہے, اور 30% کے پاس کیا ہے؟ 12.5 ایکڑ سے 25 ایکڑ کے درمیان ہے. جبکہ 18% جو زمینداروں کی ملکیت میں 50 ایکڑ سے, یعنی صرف 18 یعنی کہ 18 جو فیصد لوگ ہیں یا زمیندار ہیں, 18% زمیندار ہیں, ان کے پاس کتنی جگہ ہے یا کتنی زمین ہے ان کی ملکیت میں؟ 50 سے 150 ایکڑ تک اراضی ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو بہت کم ہے جن کے پاس اتنی زیادہ زمین ہے. اور باقی جو 30% کاشتکار ہیں ان کے پاس کتنی ہے؟ 30% کے پاس ہے, 30% زمینداروں کے پاس کتنی ہے؟ 12.5 ایکڑ سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ کافی یعنی مسئلہ ہے. اس کے بعد فلڈ ہے, سیلاب آ جاتے ہیں. پاکستان میں اکثر آپ کو پتا ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سیلاب آ جاتے ہیں اور لاکھوں ایکڑ اراضی زیر
آب آ جانے کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. بعض اوقات تو جو ہے وہ ذخیرے میں بھی جو چیز پڑی ہوتی ہے اس سے بھی نقصان ہو جاتا ہے. پہاڑی علاقوں میں بھی جب بھی بارش کا پانی تیز رفتاری سے آتا ہے, آندھی چلتی ہے, تو اس طرح بھی کافی مسائل ہو جاتے ہیں. پاکستان میں جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے. 1992 میں ہوا ہے, اس کے بعد بھی کافی فلڈ آئے ہیں. تو جب آئے ہیں تو کافی مسائل بنے. اس کے بعد آ جاتا ہے ان یوز آف فرٹیلائزرز. کیا مطلب ہے ان یوز؟ ہم کھادوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے. جدید سائنس کے مطابق پیداوار بڑھانے کے لیے ہمیں کیمیائی کھاد کا استعمال ضروری ہے, لیکن ہمارا کاشتکار کیا ہے, اس کی آمدنی جب کم ہے تو اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے, مویشیوں کا گوبر ہی کھاد کے طور پہ, آمدنی کم ہے تو وہ گوبر کو ہی, یعنی ڈنگ کیک جو ہوتا ہے ہمارے پاس, اس کو ہی وہ کھاد کے طور پر استعمال کرتا ہے. تو یہ کافی مسئلہ ہے کہ اس سے جو پیداوار ہے اس میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا. ہم پاکستانی جو کاشتکار ہیں کھاد کا مناسب استعمال کریں تو پیداوار میں وہ کتنا اضافہ کر سکتے ہیں, وہ جو ہے 40 سے 50% تک جو ہے وہ, اگر وہ کھاد کا استعمال کریں گے, کھاد کے استعمال سے اضافہ کر سکتے ہیں, پیداوار بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈفرینٹ کراپس کی ڈیزیزز ہیں. تو اس انداز کے مطابق زرعی شعبہ کی 15 سے جو ہے 15 ٹو جو ہم کہہ سکتے ہیں 20% تک پیداوار کیڑے مکوڑوں اور فصلوں کی بیماریوں کی وجہ سے, لوگ پیسٹی سائڈ یوز نہیں کرتے, تو 15 سے 20% تک جو ہے نا وہ ہماری جو پیداوار ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. 15 سے 20% پیداوار خراب ہو جاتی ہے کیڑوں مکوڑوں کی وجہ سے. کیڑے مکوڑے خراب کر دیتے ہیں اور بیماریاں جو ہیں فصلوں کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے سوئل ایروین کا مطلب یہ ہے بچوں کہ آپ کی جو کٹاؤ ہے وہ زمین کو کافی برباد کر دیتا ہے. اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 1,60,00,000 ایکڑ اراضی متاثر ہوئی ہے. کتنی ہوئی ہے؟ سوئل ایروین سے, ایروین اسے ہم بولتے ہیں, یعنی کہ کتنی ہوئی ہے جی, 1,60,00,000 ایکڑ جو ہے وہ زمین اسی کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے, اور یہ کافی مسئلہ. اس کے بعد فیبل اینیملز ہیں, ہمارے جو اینیمل ہے وہ بڑے لاغر ہیں, کمزور ہیں کاشتکاروں کے پاس, وہ ان کے پاس اسپتالوں کی سہولیات نہیں ہے. جانوروں کے جو ویٹرنری ہسپتال ہوتے ہیں ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے, نہ ہی وہ جانوروں کا مکمل چیک اپ کرتے ہیں, تو یہ بھی اس طرح ان کی ایفیشنسی کافی ویک ہو جاتی ہے. پھر کاشتکار کی جہالت ہے, الٹریسی ہے, لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ فضول قسم کی رسومات پر پیسہ خرچ کرتے ہیں, محنت کی بجائے قسمت پر بھروسہ کرتے ہیں, مقدمہ بازی میں الجھے رہتے ہیں, لہٰذا ان کی اس طرح سے بھی پیداوار کافی کم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے امپرفیکٹ مارکیٹس ہماری ہیں, کہ ہماری جو منڈیاں ہیں وہ منظم نہیں ہے, غیر منظم ہے. ایک طرف تو فی ایکڑ پیداوار کم ہے, یعنی ایک طرف تو پروڈکشن کم ہے, وار کم ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارا جو ان کی فروخت کے لیے ناقص انتظام ہے. آپ کی منڈیاں صحیح نہیں ہیں, پھر صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دکاندار یا بیپاری جو ہیں وہ اپنی پیداوار جو ہے وہ اپنے وہ زیادہ منافع کے چکر میں ہوتے ہیں, وہ کاشتکاروں کو اتنا پیسہ نہیں دینا چاہتے, وہ گوداموں میں جو ہے جمع کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں مہنگی چیزیں بیچتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے جی, ٹریڈیشنل پروڈکشن میتھڈ ہے. اس کا مطلب یہ فرسودہ جو ہمارا طریقہ کاشتکاری ہے, کاشتکار ہے کہ طریقے ہیں پرانے اور فرسودہ قسم کے ہیں, پرانی لکڑی کے ہل اور لاغر بیلوں کی جوڑی, وہی آج تک لوگ یوز کر رہے ہیں. جدید ٹیکنالوجی کو وہ اڈاپٹ کرنے سے گھبراتے ہیں, اور پرانے طریقوں سے نہ تو بہتر تو کاشتکاری ہو سکتی ہے اور نہ ہی پیداوار بڑھتی ہے. اس کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں آئے دن جو ہے حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. 1958 سے پہلے آئے دن حکومت بدلتی تھی. ٹھیک ہے. پھر 1968 میں ایوب خان کے خلاف ہنگامے, اور 1971 میں بنگلہ دیش علادہ. تو یہ ہسٹری کافی میں اپنے پریویس لیکچر میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ 1958 سے پہلے جو تھا کیا تھا, حکومت بدلتی تھی, حکومتیں تبدیل ہوتی تھیں.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ 1968 میں جو ہے وہ ایوب خان کے خلاف ہنگامے ہوئے. 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا, جنگ ہوئی. اس کے علاوہ جو ہے بعد میں بھی 1988 میں بھی ضیاء حکومت کا خاتمہ ہوا, نئے الیکشن ہوئے. 1997 میں مسائل ہوئے, 1993 میں مسائل ہوئے, مطلب ماشاء اللہ بھی لگے, تو کافی مسائل ہوئے. تو اس طرح جو ہے وہ ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ کافی جو ہے اس کی طرف لوگوں نے توجہ نہیں دی, یا اس کی یعنی اس کے لیے کوئی ریفارمز, اس کے لیے صحیح کوئی پالیسی بنائی ہی نہیں گئی. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ کیسے جو ہمارے یہ فیکٹرز تھے جو افیکٹ کر رہے تھے ہماری ایگریکلچر پروڈکشن کو, اس کو ہم ریموو کیسے کر سکتے ہیں, کون سے وہ طریقے ہیں جنہیں ہم استعمال کر کے اپنی پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.